इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपे राज खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान कंवल चौधरी का सलाम। मुहर्रम और हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। आइए सुनते हैं मजलिस अज़ा ज़ाकिर सैयद आसिफ महमूद रिजवी साहिब। एक दफ़ा फिर बुलंद आवाज़ से दुरूद भेज देगा मोहम्मद वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिल्लाहि व रसूलिहि व हबीबिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ि सिर्रिहि व मुबल्लिग़ि रिसालातिहि सय्यदना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तय्यबीन ताहिरीन सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लानुद दाइमु अला आदाइहिम अजमईन। शुक्र परवरदिगार आलम का कि एक और माह मुहर्रम हमें नसीब हुआ। दुआ करते हैं बारहला तुझसे हमारे क़ुलूब को, हमारी इस मजलिस को नूर मोहब्बत व मवद्दत व मारिफत व इताअत अहले बैत से मुनव्वर फरमाते। बारहला तुझसे सवाल करते हैं कि अपने खलीफा और हमारे इमाम के नूर की एक ख़ास किरण, मौला की एक नज़र करम हमारे शामिल हाल फरमा। एक दफ़ा दुरूद भेज दिएगा मोहम्मद वाल मोहम्मद। आखिर में तवस्सुल है सैयदा कौनैन की बारगाह में कि शहज़ादी अपने बच्चों के ज़िक्र व फ़िक्र में हमारी इमदाद फरमाएं। एक हदिया दुरूद बीबी की बारगाह में। अज़ीज़ान गिरामी, हमने मारिफत अहले बैत ज़ियारत जामे कबीरा की रोशनी में इस उन्वान से सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया। आज इस सिलसिला गुफ्तगू की दूसरी नशिस्त है। कल चूँकि मजलिस इस्तक़बाल मुहर्रम से मंसूब थी तो बेशतर हमने अज़ादारी की फ़जीलतें और मासूमीन की इस पर ताकीद और इसके इसरार और रमूज़ जानने की कोशिश की कि क्यों इस घराने ने अज़ादारी को ज़िंदा रखने पर इतना ज़ोर दिया। उसके बाद कुछ ज़ावियों से हमने इस मामले की तहक़ीक़ की और ये देखा कि अज़ादारी के पीछे इतनी ताकीद के पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं अहले बैत की, जिनमें से एक हिकमत यह है कि अज़ादारी की वजह से हम एक कौम की शक्ल में आज तक बाकी हैं। माशाअल्लाह, अज़ादारी ने हमें एक कौम की शक्ल में ज़िंदा रखा हुआ है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हिजरतें हो रही हैं, होती रही हैं, होती रहेंगी। अज़ादार जिस दुनिया में जिस भी कोने में जाते हैं, हम यहाँ हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं, कहाँ मदीना और कहाँ स्टॉकहोम, लेकिन इस आज़ादारी की बरकत से ये बिखरे हुए फूल आकर हमेशा एक गुलदस्ते की शक्ल में जो है वो तब्दील हो जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से अज़ादारी मकतब अहले बैत की वुसअत और गुस्तरिश का बाइस बन रही है। दायरा फैलता जा रहा है और लोग आकर अहले बैत से मुल्हिक हो रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि क्योंकि अल्लाह ने ये चाहा है कि अपने दीन को गलबा अता करे और खलीफतुल्लाह के हाथ में इस दुनिया की बागडोर जो है वो जल्द अज जल्द आ जाए, तो उसके पीछे जो हिकमत है वो यही है कि खलीफतुल्लाह जब जब इंसानों के दरमियान रहा तो लोगों ने उसको या तो शहीद कर दिया या उसको वो मकाम नहीं दिया कि जो उसका मकाम था। जब 13 मासूमीन को शहीद कर दिया गया तो परवरदिगार ने कहा कि 14वें के लिए अब मेरी हिकमत अमली ये है कि वो पर्दे के पीछे रहकर काम करेगा।
ٹھیک ہے, یہیں سے ایکٹیو غیبت کی بات ہو رہی تھی, اشارہ دیا ہم نے کہ غیبت طولانی اس لیے ہے کیونکہ کام بہت زیادہ ہے امام کا, اور وہ کام کر رہے ہیں مسلسل ایکٹیولی. تو عزاداری ایک وسیلہ ہے سرکار حجت ابن الحسن کا, اللہم صلی علی قرآن وجل فرجہم, کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ظہور کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک جو ہے وہ کل کی گفتگو کا خلاصہ تھا. آج اپنے موضوع کی طرف آئیں گے انشاءاللہ اور اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. زیارت جامعہ مشہور ترین شیعوں کی جو زیارتیں ہیں مکتب اہل بیت کے اندر موجود, ان میں سے ایک زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ کے عنوان سے. اب بزرگ تو ظاہر واقف ہیں, یہ میرے دوستوں جوانوں کے لیے زیادہ یہ مطالب ان کے کام آئیں گے. بیک گراؤنڈ اور سند زیارت کی کیا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے اللہم صلی علی وجل فرجہم ایک صحابی ہیں مولا کے جن کا نام ہے موسیٰ ابن عبداللہ نقی. ٹھیک ہے, یہ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا ایک ایسی زیارت تعلیم کر دیجئے کہ آپ میں سے یعنی آپ معصومین میں سے جس کے بھی در پہ جاؤں وہ زیارت پڑھ لیا کرو. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, کتنے نکات بزرگان نے اس ایک سوال سے اخذ کیے. صرف پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو سوال کرنے والے ہیں موسیٰ ابن عبداللہ, دیکھیں سوال معرفت کا عکاس ہے. سوال بتا رہا ہے کہ معرفت کے کس مقام پر کھڑا ہوا ہے سائل. ٹھیک ہے نا. پہلا نقطہ کہ وہ جو تقاضا اللہ نے کیا ہے نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ, اس کا جواب دینا چاہتا ہے, اس لیے زیارت پہ آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, زیارت پہ کیوں آتا ہے انسان؟ محبت و مودت کا لازمہ ہے ملاقات. جس سے آپ محبت کرتے ہیں کچھ دن آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے, آپ کا دل بے چین ہو جائے گا. دوست ہو, اپنا ہو, سگا ہو, جو بیچارے ہجرتیں کر رہے ہیں اور کاغذ کے مسائل میں گرفتار ہیں, اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب اپنوں سے انسان دور ہوتا ہے تو دل کیسے تڑپتا ہے ملاقات کے لیے, کہ کتنے دن ہو گئے. عام دوستی میں یہی ہے, آپ کسی دوست سے میں محبت کریں گے تو جب نہیں ملتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ملاقات ہو. محبت کا لازمہ ہے ملاقات. اب ملاقات, اور وہ بھی صرف آپ کی نہیں مولا, آپ میں سے جس کے بھی در پہ جاؤں, یعنی ایک ارادہ ہے اور دروں پہ جانے کا. ٹھیک ہے نا, کسی ایک زیارت پر اکتفا نہیں کر رہا مطلب, ورنہ آگے کہتا کہ ایسی زیارت کریں جب بھی آپ کے در پہ آؤں. تو مثلا اگر عسکریین میں تھے, عراق میں سامرہ میں تھے, تو خالی سامرہ تک اپنے آپ کو محدود کر لیتا. نہیں, آپ میں سے جس کے بھی در پہ جاؤں. ٹھیک ہے. پھر امام معصوم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق, ان کے آئی کیو کے مطابق, ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق کلام کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب مولا نے ایسی زیارت تعلیم کی کہ جس میں 400 سے زیادہ فضیلتیں اہل بیت کی ہیں, تو اس شخص کی اہلیت کتنی زیادہ تھی, کتنا اہل تھا وہ اس زیارت کا جو معصوم نے تعلیم کی. ٹھیک ہے نا. اور نقطہ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور یہ ہے کہ انسان اگر عہد غیبت میں زندگی گزار رہا ہے تو کیا وہ پروردگار سے کہہ سکتا ہے کہ ہماری تو امام تک اس طرح سے رسائی نہیں تھی, اب یہ موسیٰ ابن عبداللہ تو پہنچ گئے مولا تک, ہم کیسے ڈھونڈیں اپنے آپ کو؟ تو پروردگار کا جو جواب محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں عادل, میرے خلیفہ سارے کے سارے وہ سب کے سب عادل ہیں, تم اپنے آپ کو اہل بناؤ, تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے. غیبت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمہیں تعلیم اس وجہ سے نہیں دے سکے ہم کہ ہم غیبت میں تھے, نہیں. ٹھیک ہے نا. عدالت کا تقاضا یہ کہ محبوب جس محب جو ہے وہ جس دور میں بھی زندہ ہو, اگر وہ اہل ہے تو امام اس کو تعلیم دیں.
بات پہنچ رہی ہے کہ کیا سمجھانا چاہ رہا جزاک اللہ۔ تو نکتہ یہاں پر یہی ہے عزیزان گرامی، یہ جو ہے نا کہ ہم لوگوں کی عقول کے مطابق ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عقول کے مطابق سطح معرفت کے حساب سے امام تعلیم بھی دیا کرتے ہیں، راز کھولتے ہیں، اپنی معرفت عنایت کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو اہل بناتا جائے گا، معصوم اس کو ایجوکیٹ کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ اب جو ایک اور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال ایسا کیا کہ معرفت کا در تو کھلا، در ایسا کھلا کہ محشر تک کے لیے چاہنے والوں کے لیے وہ بیس بن گئی معرفت کی۔ اتنے بڑے بڑے علماء نے اس کی تفسیر و تشریح کرنے کی کوشش کی ہے زیارت جامعہ کی، ہر دور میں بڑے بڑے نام ہیں، اب نام تو بہرحال کیا لینے، لیکن علماء جستجو کر رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ کیا معرف کا سمندر ہے زیارت جامع کبیرہ۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ فقط الجھا رہے دنیاوی مسائل میں اور مادی مسائل میں، تو اس کے سوال بھی وہیں تک محدود ہوتے ہیں، وہیں تک لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ کچھ ہمیں الجھا دیا گیا ہے اور کچھ ہم الجھ گئے ہیں اس کے اندر، اتنے زیادہ ہم انگیج ہو گئے ہیں ان فکروں میں کہ معرفت اہل بیت کی طرف تو ہمارا دھیان جب جائے گا جب ہم ان مسائل سے باہر نکلیں گے۔ روٹی کپڑا مکان میں ہمیں جو ہے وہ بیسک نیسیسٹیز میں ہمیں اتنا بزی کر دیا، خاص طور پہ یہ جو پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن ایرا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کانسیپٹ آف جاب ہے، اس میں انسان کے پاس واقعی وقت کم ہے۔ اقبال کا شعر کہتے ہیں نا، عصر حاضر وہ ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر وہ ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ ابن عبداللہ جیسی ہستیاں وہ ہیں جو ان فکروں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ باتیں تو مولا ہے، مولا دے سکتے ہیں سب کچھ، اور حق ہے کہ مشکل کشا سے آدمی تقاضا بھی کرے، لیکن یہیں تک محدود نہ رہے، آگے بھی تو سوچے آدمی۔ 4 دن کی زندگی ہے، ساری فکریں جو یہیں تک محدود ہیں، نہیں، اس سے آگے سوچنے کی ضرورت۔ تو جو معصوم کے شکوے رہے، جناب کمیل سے مولا علی نے فرمایا کہ اے کمیل، اس سینے میں علوم کے خزانے ہیں پوشیدہ، کاش ایسے لوگ مل جاتے جن سے میں یہ شیئر کرتا، کاش مجھے اس علم کے اٹھانے والے مل جاتے، کاش۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے آپ کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر ہم اہل بنائیں گے تو پھر معصوم جو ہیں وہ اپنی طرف سے جو ہے کہنا چاہیے کہ معصوم سخی ہے، معصوم نہیں روکتے اپنا ہاتھ دینے سے، تو معصوم ہماری تعلیم و تربیت پہ یقیناً توجہ کریں گے اگر ہم خود اہل اپنے آپ کو ثابت کریں گے۔ دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر۔ اب بڑے بڑے علماء نے، شیخ صدوق ہوں، شیخ طوسی ہوں، علامہ مجلسی ہوں، انہوں نے اس کی سند پر جو ہے وہ اعتبار کیا کہ نہیں، محکم سند ہے اور انتہائی کریڈیبل جو ہے وہ زیارت۔ کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوئے جنہوں نے کہنا چاہیے اس سند کے اوپر بھی مہر لگا دی، اس کی حقانیت پر زیارت کی مہر لگا دی۔ کس طرح؟ ایک واقعہ جو علماء ہمیشہ اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں وہ ہے علامہ مجلسی کا واقعہ۔ ٹھیک ہے، علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں؟ نجف میں ہوں، مولا کائنات کے حرم میں نجف میں ہوں، اور اچانک مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اب میں اس کیفیت میں، جس کو بزرگان مکاشفہ کہتے ہیں، اور دوستوں کی آسانی کے لیے نہ سو رہا ہوں نہ جاگ رہا ہوں، خواب اور بیداری کے درمیان، سم ویئر بٹوین سونا اور جاگنا، ٹھیک ہے نا، سلیپ اینڈ اویکننگ اسٹیٹ جو ہے آپ کی، ان دو اسٹیٹ کے درمیان ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سامرہ میں ہوں، ایکچول میں نجف میں ہوں، مگر اس خاص کیفیت میں جا کے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سامرہ میں ہوں۔ کہاں ہوں سامرہ میں؟ حرم امام عسکری میں، ٹھیک ہے، اور وہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سرکار صاحب الزمن میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں،
اب میں نے سرکار کو دیکھا اور ان کو دیکھتے ہی میں نے زیارت جامعہ پڑھنا شروع کر دی. پوری زیارت جامعہ میں نے مولا کو, اگر ہو سکے تو تھوڑی سی کھڑکی کھول دیں گے آپ ونڈو تو فریش ایئر تھوڑی سی آ جائے گی, گرم محسوس ہو رہا. ایک درود بھیج دیے گا محمد عالم شکریہ بہت بہت. ایک دفعہ بآواز بلند صلوات. تھینک یو. بس ٹھیک. تو عزیزان گرامی, اب علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں کہ میں حرم میں ہوں, جناب امیر کے حرم میں ہوں, نجف میں ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں اس اسپیشل اسٹیٹ میں جو کہ نہ نیند ہے نہ بیداری ہے, اس کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سامرہ میں ہوں. اور میں نے دیکھا سرکار کو, اور سرکار حجت کو دیکھتے ہی میں نے زیارت جامعہ پڑھنا شروع کر دی. اب میں زیارت جامعہ پڑھ رہا ہوں, سرکار سن رہے ہیں. میں نے ختم کی تو سرکار کہہ رہے ہیں کہ مجلسی آ گیا ہو. ایک قدم بڑھا رہے ہیں, ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والا. ایک قدم بڑھا کے علامہ مجلسی کہتے ہیں میں رک گیا. مولا پھر کہتے ہیں مجلسی آگے آؤ. اب یہ ہے ادب عشق اور عاشقی. علامہ مجلسی کہتے ہیں مولا جسارت نہ ہو اس لیے قدم آگے نہیں بڑھ رہے. مولا فرماتے مجلسی ہم امر کر رہے ہیں آگے آؤ آگے آؤ. اپنے پاس بٹھاتے ہیں علامہ مجلسی کو, اور اس کے بعد کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں محبت سے. کیا مقام ہے نستیوں کے عزیزان گرامی, جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں اہل بیت کے لیے. تو یہ محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت ان کو نظر انداز کر دیں. محبت کا جواب محبت. تو کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مولا فرماتے ہیں نعمت زیارہ, یعنی اردو میں, آسان اردو میں, کیا اچھی زیارت ہے. صحیح ہے, کیا اچھی زیارت. تو علامہ مجلسی کہتے ہیں میں اشارہ کرتا ہوں سرکار علی نقی علیہ السلام کی قبر کی طرف, کہتا ہوں مولا آپ کی جد کی تعلیم کردہ ہے. تو مولا تائید کرتے کہ ہاں یہ بات درست ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا واقعہ جو اس کی سند کے طور پہ زیارت جامعہ کی بیان کر. دوسرا بہت ہی دلچسپ سید رشتی کا واقعہ ہے. ایران کا شہر ہے آج رشت, وہاں کے ایک سید تھے جو تاجر تھے, ان کا واقعہ دوسرا ہے جو ہمیشہ زیارت جامعہ کی جو سند ہے کہہ لیں اس کو اسٹرینگتن کرنے کے لیے ہمیشہ بیان ہوتا. اب یہ سید رشتی کیا ہیں, یہ بزنس مین ہیں اور تاجر ہیں. ان کو حج پر جانا تھا. رشت یہ نکلے, تبریز آئے, اور حج کے قافلے ان کو نہیں مل رہے تھے. کوئی ایسا قافلہ نہیں مل رہا تھا کہ جس کو جوائن کر لیں. تبریز آئے, ایک صاحب سے وہاں ملاقات کی تو وہ جو آگئے تبریزی تھے انہوں نے ایک قافلے کا ریفرنس دیا اور کہا کہ دیکھو یوں آپ جائیے گا, مثلا گائیڈ کیا, اور وہاں جا کے قافلہ اس کو جوائن کر لیں, آپ تیزی سے جائیں اور اس کو جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے سفر شروع کیا اور کرتے کرتے جو ہے وہ ایک مقام پر میں پہنچا جہاں کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کے آگے منزل خطرناک ہے, تو جتنی جلدی ہو سکے اس منزل کے بعد بس آپ لیٹ نہیں کیجیے گا, فوراً جا کے مل جائیے گا. تو جیسے ہی اس منزل پر پہنچا, اب یہ 1280 ہجری کا واقعہ ہے, 1280 ہجری کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی اس منزل پر پہنچا میں نے ان کی ہدایت کے مطابق کہ جلدی جلدی آپ سفر کریں اور اس قافلے کو جا کے جوائن کرنا ہے. تو میں اس کو جوائن کرنے جا رہا ہوں, اتنے میں دیکھ رہا ہوں موسم تبدیل ہوا اور بادل آئے اور برف گرنا شروع ہو گئی. برف ایسی گری کہ میرے لیے محال ہو گیا اس قافلے تک پہنچنا. اب میں ایک اجنبی علاقے میں, رات کا وقت ہے اور میں پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کہ میں کروں تو میں کیا کروں. لمیٹڈ ایک میرے پاس اماؤنٹ ہے منی کی اور میں علاقے سے اجنبی ہے میرے لیے. تو اس دیکھنے میں, ڈھونڈنے میں کہ میں کیا کروں, مجھے ایک باغ نظر آتا ہے. ایک باغ نظر آیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک باغبان ہے, ٹھیک, ایک گارڈنر ہے. ایک گارڈن نظر آیا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک گارڈنر ہے جو گارڈننگ کر رہے ہیں. میں ان کے نزدیک گیا
تو انہوں نے مجھ سے فارسی زبان میں گفتگو کی. علاقہ ترکی زبان والوں کا ہے اور وہ گارڈنر جو ہے مجھ سے میری یعنی فارسی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم. تو میں کہہ رہا ہوں آقا صاحب میں ایک مسافر ہوں اور میرا یہ ایشو تھا, میں اس قافلے سے بچھڑ گیا ہوں اور اب میں بے یار و مددگار ہوں, نہ راستے کا پتہ ہے, نہ کیسے جاؤں, کیا کروں, کیسے جوائن کروں. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم اب رات کا وقت ہے نا, نافلہ شب پڑھو, راستہ مل جائے گا. دیکھیے عزیزان کرام, اب کتنے اس میں نکات ہیں معرفت کے. آپ نافلہ شب پڑھیے, آپ کو راستہ مل جائے گا. کہنے لگے میں نے نافلہ پڑھنی شروع کی, نماز تہجد پڑھی. اس کے بعد میں پھر ان کی طرف متوجہ ہوا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ابھی تک گئے نہیں. میں نے کہا صاحب میں تو مسافر ہوں اور میں راستے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, تو اس لیے میں کہاں جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کیجئے کہ زیارت جامعہ پڑھیے. ٹھیک ہے, زیارت جامعہ پڑھیے. اب سید رشتی کہتے ہیں کہ زیارت جامعہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے, لیکن ادھر انہوں نے حکم دیا اور میں نے پڑھنی شروع کر دی, جیسے کہ مجھے حفظ ہے زیارت. اتنی طویل زیارت ہے عزیزان گرامی, یاد کرنا آسان نہیں ہے اس کو. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں یاد تھی, ادھر امام نے حکم دیا. امام تو میں کہہ رہا ہوں, بزرگان احتیاط کرتے ہیں کہ آیا خود سرکار تھے یا سرکار کی جو غیبت میں مشینری ہے, پوری ہیلپ کا جو میکینزم ہے, ہمیں نہیں پتا. شہداء ہیں یا کچھ نارمل افراد آن ڈیوٹی ہوتے ہیں جو ہمارے آپ کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں, یا کیا ہے. اب یہ بزرگان ان اسرار سے پردہ اٹھائیں. لیکن بہرحال جو بھی ہستی وہ تھی, انہوں نے کہا کہ آپ جامعہ پڑھیے. کہنے لگے میں نے جیسی انہوں نے حکم دیا میں نے زیارت جامعہ پڑھنا شروع کر دی. زیارت جامعہ پڑھ لی. اتنے میں وہ تمام کی. تھوڑی دیر بعد وہ پھر تشریف لے آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ آپ ابھی تک گئے نہیں. تو کہنے لگے اب کی دفعہ جو ہے میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا آقا صاحب میں واقعی جو ہے وہ مجھے راستہ نہیں معلوم, تو میں کس طرح سے جاؤں. تو کہنے لگے اچھا آپ عاشورہ پڑھیے, زیارت عاشورہ پڑھیے. کہنے لگے وہ بھی مجھے نہیں یاد تھی, لیکن ادھر انہوں نے امر کیا, ادھر میں نے پڑھنا شروع کر دی اور پوری زیارت عاشورہ پڑھی دعائے علقمہ کے ساتھ. اللہ اکبر. تو اب اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ خلاصہ کروں کہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. کہنے لگے کہ ان کے پاس سواری تھی, انہوں نے خود سوار ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئیے میرے پیچھے سوار ہو جائیے. سوار ہو گئے. اب کہنے سوار ہو گئے تو وہ جو اس کی مہار ہوتی ہے, آدمی تھامتا ہے, لگام کہتے ہیں اس کو, ہم کیا کہیں گے, وہ جو صحیح ہے نا. تو کہہ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو چلاؤں, وہ میرے چلانے سے وہ سواری ہل بھی نہیں رہی اپنی جگہ سے. تو آقا نے جو وہ تھی ہستی, انہوں نے میرے ہاتھ سے جیسے ہی لیا اس نے چلنا شروع کر دیا سواری میں. اب وہ چل رہے ہیں میرے ساتھ اور میں یعنی ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں اس سواری پہ, اور وہ مجھ سے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہتے ہیں کہ سید آپ نافلہ کیوں نہیں پڑھتے. اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا نافلہ نافلہ نافلہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے. پھر 3 مرتبہ فرمایا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اور اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ سید آپ جامعہ کیوں نہیں پڑھتے. پھر 3 مرتبہ کہا جامعہ جامعہ جامعہ. تو جب یہ گفتگو ہو گئی تمام تو ہم ایک نہر کے نزدیک پہنچے. انہوں نے فوراً اشارہ کیا کہ دیکھو تمہارا قافلہ جو ہے وہ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اب تم جاؤ اور اپنے قافلے سے جا کے مل جاؤ. کہنے لگے جیسے ہی میں اترا میرے ذہن میں اچانک خیال آیا یہ ترکی زبان بولنے والے علاقے میں فارسی زبان بولنے والا, اور اس کو کیسے پتا کہ میں فارسی زبان ہوں, اور اس کو کیسے پتا میرا قافلہ کون سا اور وہ کس مقام پر ہے. ابھی یہ سارے خیالات میرے ذہن میں آنا شروع ہوئے. میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا. ایک دفعہ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. چل پڑا جاؤ. تو
یہ واقعات عام طور سے بزرگان جو ہیں وہ اس زیارت کی سند کی جب گفتگو ہوتی ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، تو یہ دو واقعات اس کے ساتھ عام طور سے جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ اب زیارت کا جو پہلا کلمہ ہے، زیارت کا پہلا کلمہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ پہلی جو مختصر آج ہم گفتگو کریں وہ سلام کے حوالے سے کریں۔ سلام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیجیے گا تھوڑا سا۔ تو انسان عزیزان گرامی، پروردگار نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک معاشرتی اجتماعی مخلوق ہے، سوشل بینگ ہے، ٹھیک ہے، اکیلے تنہا زندگی نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے، کلیکٹیولی زندگی گزارتا ہے۔ تو ظاہر ہے اب آپس میں ساتھ زندگی آپ گزارتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو ایک نیچرل نیڈ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ دوسروں سے خوشگوار ہو، اچھی ہو، پازیٹیو ہو۔ تو اس کے لیے وہ ایک گریٹنگ سے ملاقات کی جو ہے وہ ابتدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچرل نیڈ ہے، اس کی لاجیکل نیڈ۔ گریٹنگ کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے میری ملاقات خوشگوار ہو جائے، ایک پازیٹیو بات کروں جس سے ایک انوائرمنٹ بن جائے اچھا، ٹھیک ہے۔ مختلف معاشروں میں مختلف انداز سے رائج ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، الگ الگ جگہ پہ، صحیح ہے نا، hey ہیلو ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گریٹنگز ہیں نا۔ اسی طرح عربستان میں بھی اسلام کے آنے سے پہلے جو ہے وہ مختلف طرح کی گریٹنگز رائج تھی عربی زبان میں، اس وقت بزرگوں نے مینشن کی ہیں، بہرحال ان سے عبور کریں۔ تو یہ جو سلام ہے اس کے لیے سرکار نے یہ فرمایا کہ یعنی ہماری جو ملت ہے، السلام تحیۃ لملتنا، یعنی ہماری جو ملت ہے مسلمانوں کی، اس کی جو گریٹنگ ہے وہ سلام ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ سلام کو اسلام نے آفیشل اپنی گریٹنگ قرار دیا۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی اہمیت، اس کو امپورٹنس کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا، اور یہاں تک سرکار نے حکم دیا، یعنی حدیث سرکار کی ہے کہ بغیر سلام کے اگر کوئی گفتگو کرے تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس کا جواب مت دو، یعنی چاہتے ہیں کہ سلام رائج ہو جائے۔ اب اس کے پیچھے بزرگان نے ظاہر اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیوں چاہتے ہیں، ایک پازیٹیو انوائرمنٹ رہے، دو لوگ ملیں آپس میں تو ایک مثبت فضا رہے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، سب یہ باتیں ساری۔ پھر آداب بیان کیے، اب یہ مختصر نکات میں کہہ کے آگے چلو۔ آداب کیا ہیں؟ کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کریں، یہ ایتھکس ہے سلام، ٹھیک ہے، چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو دیکھیں تو سلام کریں۔ البتہ خود سرکار دو عالم انتظار نہیں کرتے تھے کہ بچہ یا چھوٹا کوئی اگر نزدیک ہے تو وہ سلام کرے، آپ خود ہی پہل کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ چاہا گیا ہے کہ بچوں کو ہم اپنے تعلیم دیں کہ جب بھی بڑوں کو دیکھیں آپ سلام کریں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر راہ چلنے والا کہنا چاہیے، جو راہگیر ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، جو چل رہا ہے، اور وہ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس راہگیر کو چاہیے، راہ چلنے والے کو چاہیے کہ جو وہاں پہلے سے موجود افراد ہیں ان کو سلام کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مختلف ایتھکس جو ہیں وہ اسلام نے سلام کے بارے میں بتا دیے۔ پھر سلام کی برکات بتائیں، جیسے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ایک نفیس تحفہ ہے، سلام کرو، اپنے گھر میں داخل ہو سلام کرو۔ حدیث میں بھی یہی معنی ملتے ہیں کہ آپ جیسے گھر میں انٹر ہو سلام کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سلامتی اور برکات لے کر آتا ہے آپ کے گھر میں ایسا عمل کرنا، اپنے گھر میں ایک دوسرے کو بھی بعض اوقات انسان کیونکہ ڈیلی دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح سے عادت نہیں رہتی، لیکن ضروری ہے کہ یہ کلچر بنایا جائے گھر میں ایک